बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। ख़वातीन, सबसे पहले मेहमानों का तारफ़ कराऊंगा और उसके बाद मुझे आपका एक लम्हा चाहिए होगा आज की सारी सूरत हाल को आपके सामने एलैबोरेट करने के लिए। ज़हीम कादरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखते हैं। और खुर्रम नवाज गंडापुर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ इनका ताल्लुक है। कराची में ज्वाइन किया सेनेटर करीम ख्वाजा साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। ये जो डेवलपमेंट है इसके बाद यूं महसूस होता है कि वफाक और सिंध गवर्नमेंट दोनों आमने सामने है, और इन दोनों का आमने सामने होने का मतलब यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला कर लिया है कि अब वह फौज और रेंजर्स के साथ खड़ी होगी, इनकी अलाइनमेंट होगी फौज के साथ और रेंजर के साथ। और उसके लिए अगर इन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लड़ना भी पड़ता तो ये लड़ेंगे। ये लड़ाई अब यहां पर खत्म नहीं होगी, आगे बढ़ेगी, क्योंकि चौधरी खुर्शीद शाह साहब ऐलान कर चुके हैं इसके बारे में कि चौधरी निसार साहब ने छोटे सूबे के साथ जुल्म किया और हम बात को यहां तक नहीं रहने देंगे, बात आगे बढ़ेगी। अगर ये बात आगे बढ़ती है तो क्या सिंध में गवर्नर राज लगेगा, और अगर गवर्नर राज लगेगा तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस गवर्नर राज को कबूल कर लेगी? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर उस गवर्नर राज को कबूल नहीं करती तो सूरत हाल जो होगी वो भी आपके सामने है। पोलराइजेशन में इजाफा होगा, मुल्क की सियासी जो सूरत हाल है वो तब्दील हो जाएगी, नई अलाइनमेंट सामने आएंगी, जो नए आज के दोस्त हैं वो दुश्मन बन जाएंगे और जो दुश्मन है वो नए दोस्तों की शक्ल में सामने आएंगे। फ्यूचर का नक्शा क्या होगा सिंध में और वफाक में, और सियासत का क्या सूरत हाल होगी, ये सारी चीजें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। ये करीम ख्वाजा साहब की तरफ जाना है कि ये बताइएगा करीम ख्वाजा साहब कि ये जो आपने लड़ाई शुरू कर दी सर उसमें डॉक्टर आसिफ साहब के लिए, अगर आप थोड़ा सा पीछे हट जाते और रेंजर्स को आगे बढ़ने देते, मामलात ठीक रहते तो शायद सूरत हाल आज इस नहज तक ना पहुंची। तो आप अपनी हुकूमत को जिम्मेदार समझते हैं इसका? जावेद चौधरी साहब, बहुत दिनों के बाद अस्सलाम वालेकुम, बड़ी खुशी हुई। सबसे पहले ये है कि अगर तो जो रेजोल्यूशन सिंध असेंबली ने पास किया अगर वो बेफजूल है तो इसका मतलब ये है कि 1943 में जो रेजोल्यूशन सिंध असेंबली ने पाकिस्तान के लिए पेश किया वो गलत है और फिर सिंध जो है ब्रिटिश क्राउन की हो जाए, इसका मतलब यही हुआ। मुस्लिम लीग नून को हर कुछ सालों के बाद सियासी खुदकुशियां करती रहते हैं मियाँ साहब। 92 में उन्होंने सियासी खुदकुशी की, 99 में की, और इस बार उनमें सिम्टम ऑफ डिप्रेशन स्टार्ट हो गए और लगता है ये कि उनकी हरकतों की वजह से पाकिस्तान को, डेमोक्रेसी को और दूसरी चीजों को नुकसान होगा। देखिए इशू दो हैं, मैं इश्यूज आपके सामने रखता हूं, फिर आप जवाब दीजिएगा। आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक तो यह है कि आप अपने आइन को, कानून को बचा लें, क्योंकि कानूनी लिहाज से सिंध हुकूमत इस वक्त दुरुस्त है। सिंध असेंबली के पास पूरे इख्तियारात हैं कि वो किस तरह रेंजर्स को इस्तेमाल करते हैं, कितने इख्तियारात रेंजर्स को देते हैं, ये कानूनी लिहाज से आपकी बात दुरुस्त है। दूसरा फैसला यह है कि आपने कराची के हालात को ठीक कर रहे हैं। वहां पे 10,000 12,000 लोग मारे गए थे, वहां पे जिस तरह तावान के लिए अगवा बराए तावान होता है, जिस तरह वहां पे टारगेट किलिंग होती रही, जिस तरह वो पूरा शहर मफलूज होकर रह गया था। आपने फैसला यह करना है कि आपने सिंध की असेंबली की जो करारदाद है उसको उसी तरह आपने इंप्लीमेंट करवाना है या फिर आपने शहर को बचाना है। जब आप फैसला करेंगे तो किसके हक में वोट देंगे आप? हम जो है पाकिस्तान को बचाएंगे, हम सिंध को बचाएंगे, सिंध की खुद मुख्तियारी को बचाएंगे, जो सूबाई खुद मुख्तियारी है। हम नहीं चाहेंगे कि वफाक या सेंट्रलिस्ट माइंड सिंध पर यरगाल करे, और जो अमन अमान है या 27 साल से रेंजर है और उसके बाद जो है 2 साल से ऑपरेशन चल रहा है, जो हमारी उसमें हमारा स्टेक है, गवर्नमेंट हमारी है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। सिंध पुलिस का कारनामा है, दूसरी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का कारनामा है, रेंजर का भी है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप पर हुक्मरानी करने देंगे सेंट्रलिस्ट माइंड को, वफाक को। जो हमारे हुकूक जो हमें अवाम ने दिए हैं उसके लिए हम लड़ेंगे। हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं, हम सीसीआई में जाएंगे। तो एक दूसरा ऑप्शन, एक और तीसरा ऑप्शन क्यों नहीं इस्तेमाल करते? ख्वाजा साहब आप रेंजर्स को वापस भेज दें, आप ये वफाक को लिख के भेज दें, हमें जरूरत नहीं है उसकी, और फिर उसके बाद आप सिंध को खुद ठीक करें, कराची को खुद ठीक करें, पुलिस के जरिए करवाएं, आपके पास अदलिया अदालतें हैं, आप उसके जरिए इस्तेमाल करके उनको दुरुस्त कर लें हालात को। देखिए बात ये जो कराची के हालात है वो पीपल्स पार्टी ने नहीं किए, माशाल्लाह के दौर की पैदावार है। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो भी चीजें सारे पाकिस्तान में माशाल्लाह के दौर की हैं और इसको जो खत्म सब मिलकर कर रहे हैं। हमारे पास बिल्कुल ऑप्शंस है,
اسمبلی اگر چاہے گی تو کر سکتا ہے، کیونکہ اسی اسمبلی نے پاکستان بنایا تھا اور اسی اسمبلی کو اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا. اور دوسری بات ہے کہ ہم وفاق کو اس چیز میں اجازت نہیں دیں گے جو 18 امینڈمنٹ کی جو بریچ ہو. اس کے لیے ہم لڑیں گے اور جو ہمارا حقوق ہے اس حساب سے جو ہم نے سارے پاکستان کو 18ویں امینڈمنٹ پیپلز پارٹی نے دی ہے اس کے حساب سے ہم لڑیں گے، اور سی سی آئی میں بھی جائیں گے، عدالتوں میں بھی جائیں گے، اور وزیر اعظم کو لکھت میں بھی دیں گے، اور دوسرے آپشن بھی استعمال کریں گے جو کہ ہمارے رائٹ ہے کانسٹیٹیوشن میں 73 کے کانسٹیٹیوشن میں. آپ فیض صاحب ساتھ رہیے گا، میں دوسرے مہمانوں کو بھی آپ کے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ادھر سے ویو بھی آ جائے اور تب یہ گفتگو آگے بڑھ سکے گی. خرم نواز گنڈا پور صاحب یہ بتائیے گا پنجاب میں کیا خامیاں نظر آتی ہیں آپ کو جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہی صورتحال پنجاب میں بھی ہونی چاہیے، وہی اختیارات رینجرز کے پنجاب میں بھی ہونے چاہیے جو سندھ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید، سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے ایک موقع دیا مجھے اپنے ویوز شیئر کرنے کا. دیکھیں، اگر پنجاب کی آپ آج صورتحال دیکھیں تو فرق کچھ بھی نہیں ہے سوائے ٹارگٹ کلنگ کے، باقی سب کچھ وہ ہو رہا ہے. سیاسی جلسوں میں مجرے کرائے جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جس حساب سے کرپشن سندھ میں کیا ہو رہا تھا، سندھ میں میگا کرپشن ہو رہی تھی، وہی کچھ یہاں ہو رہا ہے. نندی پور کے اوپر آپ رپورٹ دیکھ لیجئے، جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹس دیکھ لیں. میں نہیں کہتا، آڈیٹر جنرل آف پاکستان کہتا ہے 162 ارب روپے آپ لینے جا رہے ہیں اورنج ٹرین کے لیے، جب آلریڈی میٹرو آپ کی نقصان میں چل رہی ہے اور آپ سبسیڈائز کر رہے ہیں. جب آپ بینک سے لون لینے جاتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ رینجرز کو کیوں بلوانا چاہتے ہیں؟ بیکاز دا لا اینڈ آرڈر، بیکاز تھنگز ہیئر دا میگا کرپشن. جب تک آپ میگا کرپشن کو ایڈریس نہیں کریں گے محترم تو ملک سٹیبلائز نہیں ہوگا. اور میگا کرپشن اگر ہم کہیں کہ صرف ایک صوبے میں ہے تو وہ سب صوبوں میں. ایک ایشو یہ ہے کہ فوج 4 مرتبہ آ چکی ہے اس پاکستان میں ملک میں، لیکن صورتحال ٹھیک نہیں ہوئی. جب فوج ٹھیک نہیں کر سکی تو رینجرز کیا کمال کر لیں گے؟ یہ درست ہے آپ کی بات، لیکن فوج کا، میں کوئی فوج کے حق میں نہیں ہوں، خود فوجی رہ چکا ہوں، میں فوجی اقتدار کے حق میں نہیں ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہی محافظ بن جائیں جو قاتل ہیں. ہمارا کیس چل رہا تھا ماڈل ٹاؤن کا عدالت میں، جو ہی علامہ طاہر القادری کی اناؤنسمنٹ ہوئی آنے کی، وہ تاریخیں جو 9 اور 10 دن کی لگتی تھی وہ اب 1-2 دن کی لگنی شروع ہوئی. انصاف اس لیے تیز ہو رہا ہے کہ ان کو ہم نے پریشرائز کرنا ہے. اگر یہ حکومت ڈر گئی ہے، بیسیکلی ڈر گئی ہے. آبویسلی آپ کا خیال یہ ہے کہ عدلیہ زیر اثر ہے پنجاب حکومت؟ ایبسولوٹلی. آپ لاز دیکھ لیں، جتنی لوور عدلیہ ہے، بس یہ ایک میں جملہ کہہ لوں، جتنی لوور عدلیہ ہے ان کی پوسٹنگز، ان کی ٹرانسفرز، ان کے گھر کی الاٹمنٹس، ان کے گارڈز، ان کی گاڑیاں، وہ سب پنجاب حکومت کے ہاتھ میں. تو جو بھی، اور یہ خالی پنجاب کی بات نہیں ہے، پورے 4 صوبوں میں. ٹھیک، جب تک لوور جواب سر لینا. قاضی صاحب، جب سے یہ ایشو چل رہا ہے کراچی کا اور رینجرز کا اور ڈاکٹر عاصم کا، ایک آرگومنٹ تمام پولیٹیکل پارٹیز دے رہی ہیں جس میں پی ٹی اے بھی شامل ہے، پیٹ آج شامل ہو گئی ہے، ایم کیو ایم بھی شامل ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کراچی میں آپریشن ہو سکتا ہے تو لاہور میں کیوں نہیں ہو سکتا، سندھ میں ہو سکتا ہے تو پنجاب میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ یہاں پہ بھی کرپشن ہے، یہاں پہ بھی کرائم ہے، یہاں پہ بھی حالات خراب ہیں. اور آج سے یہ آرگومنٹ بھی آ رہا ہے کہ جب ماڈل ٹاؤن میں 18 لوگوں کو شہید کر دیا گیا تو وہ نظر نہیں آتے. سر وہ 14 کہتے ہیں پنجاب میں ایک تھا وہ تماشا ساری دنیا میں. ڈونٹ یوز رانگ، بدماشی مت کرو میرے ساتھ. یاد رکھو، تم اگر حکومت میں ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تم سے میری طرف دیکھیے. آرگومنٹ یہ ہے کہ پنجاب کو رینجر سے کیوں بچانا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں چاہیے صاحب، یہ خالصتاً ان لوگوں کی خواہش ہے جو قانون اور آئین کو بالکل بھی نہیں جانتے. رینجرز کا بلانا ایک آئینی تقاضا ہے جو صوبہ یہ سمجھے کہ اس کو واقعتاً رینجرز کی ضرورت ہے، وفاق کو لکھے. نہ تو کوئی یہاں پہ پنجاب کی حکومت میں ہے، نہ وفاق میں ہے. چوہدری صاحب پارلیمنٹ میں ہیں ماشاءاللہ، اپیل کر سکتے ہیں وہاں سے. لیکن کوئی یہ کہے کہ بلا لو تو میں تو ہر ایک کے کہنے پہ سب کچھ نہیں کر سکتا نا. دیر آر رولز، دیر آر لاز، دیر از اے کانسٹیٹیوشن. آئین اور قانون کو اپنی مرضی سے کہ مار دوں گا، گرا دوں گا، لوٹ لوں گا،
छीन लूंगा, ये तो नहीं हो सकता ना जज साहब। इसका मतलब ये है कि बड़ी जो सिंपल बात है, करप्शन कराची में हो रही है वो लाहौर में नहीं हो रही, करप्शन पंजाब में नहीं हो रही। ये करप्शन का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। करप्शन के लिए दीगर महकमे, जो क्राइम कराची में हो रहे हैं वो पंजाब में नहीं हो रहे। करप्शन बिल्कुल नहीं है, और ये सबका वहां पे जॉइंट रिजॉल्व था। पीपल्स पार्टी उसमें शामिल थी, एमक्यूएम उसमें शामिल थी, फेडरल गवर्नमेंट उसमें शामिल थी, पीटीआई उसमें शामिल थी। कॉन्स्टिट्यूशन ये इजाजत देता है वफाक को 147, 149/3 अगर आप पढ़ लें तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि वफाक के पास ये कैपेसिटी है आईनी कानूनी तौर पर। वो अब सवाल 60 आर्गूमेंट है ना, एक आर्गूमेंट है ना सर दिन तक ना कि ये सिर्फ वफाक को सिंध में क्यों नजर आता है, बाकी सूबों में क्यों नहीं नजर आता? सिंध में नहीं नजर आ रहा, कराची में नजर आ रहा है। और कराची में मैं नहीं कह रहा था कि कराची में रेंजर्स की जरूरत है। पीपल्स पार्टी कह रही है, पीपल्स पार्टी ही नहीं कह रही। अब नहीं कह रही, कह दे कि नहीं कह रही तो वापस बुला लेते हैं। नहीं, वो खसूसी इख्तियार कभी नहीं कहा कहते हैं कि सिर्फ दहशतगर्दी के ऊपर बात तो ये कर रहे हैं। नहीं कहा कि हमें जरूरत नहीं है रेंजर्स की। अगर वो समरी में ये लिख के भेजते कि हमें रेंजर्स की जरूरत नहीं है तो फिर हमारा ये रिजॉल्व इस पे ये हमारा रिएक्शन ना होता। एजाज साहब, आप महसूस कर रहे हैं कि वफाक और सिंध के दरमियान एक लड़ाई होने वाली है, बड़ी जंग होने वाली है, और इसका नतीजा जाहिर है जमहूरियत को नुकसान की शक्ल में निकलेगा? बहुत शुक्रिया जॉय साहब, कुछ थोड़े से पस मंजर में बात कर लें। थोड़ा गलत मफहूम हो गया है। बहुत ही सीधी सीधी बात है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जंग और कराची के अंदर यानी सबसे ज्यादा मुतासर शहर, ये था वो पस मंजर जब ये बात शुरू हुई कि कराची को फौज के हवाले कर दिया जाए, रेंजर्स आ जाएं, यहाँ की पुलिस फेल हो गई है, और सुप्रीम कोर्ट का पूरा बेंच वहां पे गया था, और JITs का रिपोर्ट भी थी कि सारी सियासी जमातों के मुख्तलिफ लोग क्राइम के अंदर शामिल हैं, लेकिन MKM, पीपल्स पार्टी और बाकी सारी सियासी जमातों ने कहा कि आज तमाम स्टेक होल्डर्स ने कहा। मैं आपको याद दिलाता हूं, MKM को उस वक्त ज्यादा तकलीफ हुई जब उनके लोग उसमें ज्यादा गिरफ्त में आना शुरू हुए, और उससे पहले जरदारी साहब ने कहा कि जनाब ईंट से ईंट बजा देंगे, आप 3 साल के लिए, हम हमेशा के लिए रहेंगे। तो अंदाजा हो गया कि मसला खराब है। अल्ताफ हुसैन साहब ने कुछ हर्जा सराई शुरू कर दी और कहा कि UNO में चला जाऊंगा या फलां जगह चला जाऊंगा, मामलात खराब हो गए। मैं कहता हूं कि एक फर्द वाहिद के लिए, यानी पूरी पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट, मैं खुदा के लिए हाथ जोड़ता हूं कि क्या सिंध के अंदर कोई मसला ऐसा नहीं बाकी रह गया जिसके ऊपर पूरी पीपल्स पार्टी जज्बाती हो जाए? फर्द वाहिद आप डॉक्टर आसिम की बात कर रहे हैं या आसिफ अली ज़रदारी साहब की बात कर रहे हैं? क्योंकि ये कंफ्यूजन है कोई कि वो फर्द वाहिद आसिफ अली ज़रदारी है या वो डॉक्टर आसिम, ये कोई है। जॉय साहब, ये कोई कंफ्यूजन नहीं है। डॉक्टर आसिम साहब के पीछे एक पूरी लाइन है जो छुपी हुई है, इसलिए मैं फर्द वाहिद कह रहा हूं। असल में देखना यह है कि इससे पहले क्या पीपल्स पार्टी को इन सारे अवामिल का अंदाजा नहीं था? जब MKM चीखों पुकार कर रही थी उस वक्त इसकी जरूरत थी। इसलिए जो काम इस वक्त आपने सौंपा था रेंजर्स को वो मुकम्मल नहीं हुआ, इस पे इत्तेफाक है। अब एक सवाल आपके छोड़ के जाता हूं, मैं आपकी तरफ आऊंगा, मैं वक्फा कह लेने दें वरना ये टच न रह जाएगा। लेकिन ये कहना पीपल्स पार्टी का और MKM का बजा है कि आप सिर्फ इसको सिंध के लिए फोकस न करते, ठीक है? इसमें दोनों ही चीजें कवर हो रही हैं, दहशतगर्दी और क्या पाकिस्तान में अगर रेंजर्स को लगाएंगे तो रेंजर्स कहां से लग जाएंगे? रेंजर्स की नहीं बात कर रहे, रेंजर्स की नहीं बात कर रहे। असल में जब गिरफ्त हुई है ना उनके माली मामलात के ऊपर और उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट करने वालों के ऊपर, तो तकलीफ पहुंचना शुरू हुई। ये है असल में मसला। अब सवाल सिर्फ छोड़ के जा रहा हूं, वक्फा मैंने लेना है, सवाल आगे छोड़ के जा रहा हूं, इसको आगे बढ़ा। अब देखिए आपका मौकफ और चौधरी निसार साहब का मौकफ एक हो चुका है, थोड़ा सा फर्क बिल्कुल नहीं है। क्योंकि चौधरी निसार साहब ये चाहते हैं कि मुकम्मल इख्तियारात के साथ रेंजर्स कराची में ऑपरेशन करें, आप भी ये चाहते हैं। ये नई अलाइनमेंट हो रही है, नई दोस्ती बन रही है। चॉइस साहब को ये कहना चाहता हूं, कादरी साहब एक मिनट, चॉइस साहब को ये कहना चाहता हूं कि आप ये धमकी के तौर पे ना कहें कि ये टेप्स मौजूद हैं। मैं समझता हूं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो सबूत का हिस्सा बन चुका है। और देखें जो उसको मैंने वक्फा लेना है, फिर आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, अगर ये लड़ाई होती है तो आप चौधरी निसार की पार्टी के साथ देंगे या आप आसिफ अली ज़रदारी साहब का साथ देंगे? छोटे ब्रेक अफसर चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि नई अलाइनमेंट सामने आ रही, चौधरी निसार साहब और उनके साथ मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जिनके खिलाफ आपने धरना दिया, तो वो ये चाहते हैं कि
ان تمام اختیارات کے ساتھ رینجرز کراچی میں اسی طرح آپریشن کریں جو پہلے کرتے رہے پچھلے، اور اس میں اگر ڈاکٹر عاصم صاحب کو بھی گرفتار کرنا پڑتا ہے ان کو گرفتار کر لیں، 25 لوگ اگر MKM کے لیڈرشپ کے گرفتار ہوتے ہیں تو ان کو بھی کر لیا جائے، آصف علی زرداری صاحب اگر اس کی زد میں آتے ہیں تو آصف علی زرداری صاحب بھی گرفتار ہو جائیں، اور اس میں اگر سندھ گورنمنٹ بھی چلی جاتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی جنہوں نے دھرنے کے دوران حکومت کا ساتھ دیا تھا اور ان کی حکومت بچی تھی، وہ بھی اگر چلی جاتی ہے، ان کو بھی ناراض کرنا پڑتا تو ہمیں ناراض کر دینا چاہیے ملکی مفاد میں۔ آپ کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ چودھری نثار کا ساتھ دیں گے میں آپ سے عرض کرتا ہوں یا پیپلز پارٹی کا ساتھ؟ چودھری نثار صاحب سے پہلا مطالبہ یہ ہوگا کہ یہ جو ٹیپس ہیں آپ کے پاس، یہ پیپلز پارٹی کو دھمکیوں کے لیے نہ رکھیں، وہ پبلک ڈاکومنٹ ہے، وہ وزارت داخلہ نہیں کر سکتی صاحب، قانونی لحاظ سے وزارت داخلہ پھر وہ دھمکی دے سکتی ہے، وہ FIA کرے گی، وہ جب بھی لے کے آئے گی عدالت میں پیش کرے گی۔ میرا سوال ہے نا کہ کیا چودھری نثار صاحب دھمکی دیں گے؟ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اصل میں یہ چودھری نثار ورسز سندھ حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اصل میں پاکستان کے اندر نمبر 1 دہشت گردی کی جنگ، نمبر 2 دہشت گردی کو فائنانس کرنے والے، نمبر 3 اس ملک کے اندر منی لانڈرنگ کرنے والے، ناجائز پیسہ اکٹھا کر کے اپنے کاروبار باہر لے جانے والے، ملکی مفاد میں آپ اس ایشو پہ میاں نواز شریف کا ساتھ دیں؟ نہیں، میاں نواز شریف صاحب اس کے تحت خود آ جائیں گے، آپ تو دیکھیں گے نا آگے آگے جب چلے گا نا، وہ چھوڑے گا نا، آپ کے وزیر خزانہ ریکارڈ پہ ہے نا سوال منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو چودھری نثار صاحب نے کیا، آپ اس کی تائید کریں؟ میں بالکل تائید کر رہا ہوں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ نیا الائنمنٹ ہے کہ نئی دیکھیں نا آپ نیا الائنمنٹ نہیں ہے، وہ جو الیکشن کمیشن میں پٹیشن چل رہی ہے، یہ جو ساری باتیں ہیں نا اس میں عمران خان صاحب بھی آ جائیں گے، ساری چیزیں آ جائیں گی۔ میں کہتا ہوں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اگر اس میں آتا ہوں نا تو قانون کی دھجیاں تو نہ یعنی جب گھر کو بات آتی ہے تو قانون کی دھجیاں بھی کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تعلق نہیں ہے، فکر کی کیا بات ہے؟ فکر کی کیا بات ہے؟ میں نون لیگ کو فکر کی کیا بات ہے؟ اگر کوئی مسئلہ مجھے علم ہے قانون کا، مجھے آپ رینجرز کو جو پاورز دی گئی ہیں، رینجرز کو آپ غلط بتا رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں رینجرز کو پار دی گئی ہیں پاکستان پروٹیکشن ایکٹ کے تحت۔ اس میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اور کراچی جانا دے کریم خواجہ صاحب کی طرف، کریم خواجہ صاحب کی طرف جانا ہے۔ خواجہ صاحب یہ فرمائیے گا، آپ کو بتا رہا ہوں، یہ فرمائیے گا کہ سر یہ بات آگے تک کہاں لے جانا چاہتے ہیں آپ؟ جو قانونی فورمز ہیں ہم اس پر بالکل جم کے جو قانونی فورم CCI کا ہے، CCI کا جو فورم ہے وہاں ہم جائیں گے، اس کے بعد جو ہے عدالتوں میں جائیں گے، اس کے بعد ہم وفاق کو لکھیں گے اور دوسرے جو آئینی طریقے ہیں ہم اس کو بالکل استعمال کریں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اسی طرح ہی چلا سکتا ہے جو کہ چنے ہوئے لوگ چلا سکتے ہیں۔ میاں صاحب نے جو چیز کی ہے اس سے ان کی نقصانات ہوں گے بہت زیادہ۔ پنجاب میں جو ہے ساؤتھ پنجاب میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ کیا 14 کروڑ کی پاپولیشن میں کہ کیا کرپشن نہیں ہے؟ کیا نندی پور کے لیے کچھ نہیں کرے؟ سپریم کورٹ میں جو نیب نے لسٹ دی ہے اس پر ہونا چاہیے۔ 2 دن پہلے قومی اخبار میں آیا ہے کہ قاضی صاحب کی بات سنی، سعید قاضی صاحب کی ساتھ سنی۔ میں عرض کر رہا ہوں سر کہ یہ نندی پور کا پیسہ اگر جو آپ ہائپوتھیٹیکل گفتگو فرما رہے ہیں، اگر کوئی اس طرح کا کہیں پہ ہوا ہے تو وہ آپ کا مطلب ٹیررزم استعمال ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو وہ دیندار ہے۔ پرابلم کہاں ہے کہ آپ بات کو سمجھنا نہیں چاہ رہے کہ رینجرز کے اختیارات میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ وہ پیسہ جو ٹیررزم اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں استعمال ہو رہا ہے کراچی میں، اس کو انویل کرنا ہے، انرتھ کرنا ہے، اور عاصم حسین صاحب اس کی گرفت میں، دیٹ از آل اباؤٹ اٹ۔ ان کے پیسے استعمال ہو رہے تھے ٹیررسٹ کے لیے، دیٹ از آل۔ اگر میرے ہو رہے ہیں تو مجھے بھی پکڑ لیجئے۔ کوئی ادھر آنے نہیں دیتے نا، آپ بہت زیادہ بول رہے ہیں، مجھے بات کرنے دیں، مجھے بات کرنے دیں، آپ مجھے بات کرنے دیں، آپ جذباتی مت بنیں، بات کرنے دیں۔ مجھے بتائیں کہ جو اسامہ بن لیڈن سے جو نواز شریف نے جو پیسہ لیا ہے اس پر بھی تو ہونا چاہیے نا بات چیت۔ جس طرح جو دہشت گرد تنظیموں کو آپ نے سپورٹ کی، صاحب ہونا چاہیے، بے نظیر کو بلانے کے لیے، اس پر بھی تو حساب ہونا چاہیے نا۔ کیوں نہیں ہوتا ہے یہ؟ آپ ہونا چاہیے نا۔ آپ ابھی یہ جو دہشت گردی جو اسامہ سے پیسے آپ نے نواز شریف نے لیے تھے اس پر بھی تو ہونا چاہیے نا۔ آپ جو ہے دہشت گردوں کے دوست رہے ہیں تو اس پر بھی ہونا چاہیے۔ PTI والوں نے بھی دہشت گردوں کی سپورٹ کی۔
طالبان کی سپورٹ کی ہے اس پر بھی ہونا چاہیے. جو دہشت گرد کی سپورٹ تنظیمیں ہیں پی ٹی آئی اور نون, یہ آج کل پاک دامن بن گئے ہیں. جو دہشت گردیوں کے خلاف لڑے ہیں وہ جو ہے شریف بن کر بیٹھ گئے ہیں. تو بھائی جن لوگوں نے دہشت گرد تنظیمیں معاشرہ کے دور میں جن جنرلوں نے بنائی ہے اس پر بھی تو ہونا چاہیے نا, جس کی وجہ سے معاشرہ تہس نہس ہو گیا. آ کر گم پھر کر پیپلز پارٹی اس کی قیادت کے لیے دیکھیں لیکن آپ نے ایک بہت بڑا موقع ضائع کر دیا. جب آپ کی حکومت تھی 5 سال تو اس وقت آپ کو چاہیے تھا کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کو گرفتار کر لیتے, پکڑتے سر ان کا حساب کر لیتے. اس وقت آپ نے کیا نہیں. اب ان سے کہہ رہے ہیں کہ خود ہی کو اپنے آپ کو گرفتار کر کے اپنا حساب کر لیں, تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ فرمائیے گنڈا پور صاحب. ابھی سپریم کو نہیں میری بات سنیں, میری بات سنیں. نیب نے جو ہے ابھی جی ایچ کیو کو لکھا ہے کہ این ایل سی اسکینڈل کے لیے جواب دے, وہ ابھی تک جواب نہیں آیا. 2 دن پہلے ایک نیوز پیپر, نیشنل نیوز پیپر میں ہے. تو ہر جگہ ہونا چاہیے نا. صرف پیپلز پارٹی, صرف گورنمنٹ آف سندھ, کیوں پنجاب کیا 14 کروڑ کا پاک دامن ہے کیا؟ صوبہ خیبر پختونخوا میں کیا دودھ کی ندیاں بہ رہی ہے کیا؟ بلوچستان میں کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہ آتا ہے کہ کراچی کے حالات خصوصی ہیں, ایک خصوصی حالات کا شہر ہے, وہاں پہ خصوصی اختیارات استعمال کیے جا سکیں گے. اگر اسی قسم کے حالات لاہور میں ہوتے تو یہاں پر ریجر آ جاتے, اسلام آباد ہوتے ریجر آئے تھے. تو یہ آپ کا شہر ہے جس کا شہر ہے, آپ ہی نے صاف کرنا ہے اور آپ نے مہربانی کرنی ہے اس پہ. نہیں ہم کر رہے ہیں, ہم سب چیز کر رہے ہیں اور رزلٹ اچھے آ رہے ہیں. یہ تو مسلم لیگ نون اور فیڈرل گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ تہس نہس ہو پاکستان میں, یہ جھگڑے کے مود میں, کیونکہ ہر 2.5 سال کے بعد میاں صاحب کو سیاسی خودکشی کا شوق ہوتا ہے. 92 میں بھی اس نے کیا تھا, اس کے بعد 99 میں بھی کیا تھا, اور ابھی بھی اس میں یہ سمٹمز پیدا ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون کے کہ اب خودکشی کریں, تباہی کریں, ملک میں جو ہے تہس نہس کریں. اس کے تحت یہ چیز کریں. آگے سامنے میں بریک لوں گا. خرم صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ کیا آپ کوئی نیا انقلاب لینا چاہ رہے ہیں, کوئی نئی تحریک چلانا چاہتے ہیں, یا پھر جو پچھلے معاملات تھے انہیں کو سیٹل کریں گے؟ چھوٹے بریک کے بعد واپس. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خود صاحب میرا ایک پنجاب حکومت کو ایک مشورہ, چھوٹا سا مشورہ, عاجزانہ قسم کا مشورہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ پنجاب حکومت کو خود ہی رینجز کو بلوا کے اپنے آپ کو کلیئر کر دینا چاہیے. کیونکہ یہ جو بار ان سے کہا جاتا ہے نا کہ پنجاب نظر نہیں آتا, سندھ کی طرف سے بھی اعتراض ہوتا ہے, بلوچستان کی طرف سے بھی, خیبر پختونخوا کی طرف سے بھی. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو بلوا کے آپ کہیں جی رینجز کو وسیع اختیارات دے رہے ہیں, جہاں پہ جو کرپشن کی کہانی نکلتی ہے نکلے, جس کو گرفتار کرنا کریں. تو اس سے اگر یہ فرض کیجئے کلیئر ہو جائیں گے تو میرا خیال ہے یہ سارے سوال اور سارے جواز ختم ہو جائیں گے. خرم صاحب یہ فرمائیے, خرم نواز صاحب, کہ علامہ طاہر القادری صاحب کو نیا انقلاب لینا چاہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں, ان کا آنا جانا تو لگا رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایک ورلڈ وائڈ تنظیم ہے, اور ورلڈ وائڈ تنظیم ہونے کے ناطے ان کی انڈیا میں بھی کمٹمنٹس ہیں, انگلینڈ میں بھی کانفرنسز ہیں, ایران میں ہے, اور ہی کیپس ٹریولنگ آل اراؤنڈ دا ورلڈ, اور یہ ان کا پچھلے 20-25 سال سے معمول ہے. تو اب کوئی تحریک نہیں. میری عرض سن لیں, تحریک کا جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں جو ماڈل ٹاؤن میں ہو رہا ہے, میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی کہ عدالتیں جو ہی ڈاکٹر طاہر القادری کی اناؤنسمنٹ آتی ہے کہ وہ واپس پاکستان آ رہے ہیں, عدالتیں متحرک ہو جاتی ہیں. یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو انٹیمیڈیٹ کیا جائے. مجھے معلوم ہے, میں نے ابھی آپ کو بریک میں بھی ایک عرض کی کہ ایز دی head of 2 organizations in this country, being an ex-army officer, I cannot get one license for my personal protection just because I'm with Dr. Tahir al-Qadri. آج میں ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ نہ ہوں تو سٹوری ہی مختلف ہوگی. ماڈل ٹاؤن کا ہم انصاف مانگیں گے. آج بھی جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے, اگر سب کا دل اتنا ہی صاف ہے تو ماڈل ٹاؤن کا کیس دہشت گردی کا کیس ہے, عدالت کو ماڈل ٹاؤن میں مرنے والے لوگوں کو بھی پاکستانی آپ کو سمجھنا پڑے گا, پنجابی سمجھنا پڑے گا, لاہور کے شہری سمجھنا پڑے گا, اور ان کو بھی آپ کو انصاف دینا ہی پڑے گا بالآخر کبھی نہ کبھی. آپ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو صاحب, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص مجھ سمیت ان شہداء کی شہادت اور ان کی دینی خدمات, ان کے دینی جو فریضے تھے وہ, اور ان کا انسانیت پر شک کر کے یہ سوچے کہ میں ان کو انصاف نہ دوں اور اپنے آپ کو یا کسی کو بچا لوں, تو میرا خیال ہے یہ غلط ہے. اور یہ بات شہباز شریف صاحب فرما چکے ہیں. ہم نے عدالت میں کیس موجود ہے,
اگر ان کو 1.5 سال ہو گئے سن لینا سر، تو ابھی آپ اگر وہ جلدی ہوتا ہے تو پھر ان کا اس پہ اختلاف ہے، اگر وہ لیٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کا اختلاف ہے. میں تو عدالتوں کو مانیٹر نہیں کر سکتا، نہ ہی ان کو یہ حکم دے سکتا ہوں کہ اس کو جلدی یا بدیر ختم کریں. ایویڈنس تو جمع کرو ہے نا سر وہاں پہ، سن لینا سر، ایویڈنس ہوگا تو فیصلہ ہوگا نا جی. تو صاحب اگر وہاں پہ دہشت گردی کی عدالت میں میرے خلاف یا ان کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بھی موجود ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ، سوال چھوٹے چھوٹے اگر وہ چھوٹے چھوٹے سوال دہشت گردی کی عدالتوں سے لے کے سپریم کورٹ تک منور کرنا جانتی ہے ماڈل ٹاؤن میں، تو میرے خیال میں یہ بہت بری بات ہے. 14 لوگ یا 18 لوگ یا 22 لوگ ایک بھی شہید ہوئے ہیں، ایک بھی بالکل مرے، بالکل پولیس کے ہاتھوں مرے. یہ دیکھیں چوہے صاحب، اس کی انویسٹیگیشن موجود ہے. 8 پولیس والے جو ہے پولیس کے ہاتھوں مرے نہیں، سارے نہیں، اس میں انویسٹیگیشن رپورٹس پڑھ لیں. پولیس کو گرفتار بھی تو کیا نا 8 لوگ گرفتار ہیں، ملزم ہیں تو 8 لوگ گرفتار ہیں چوہے صاحب، ان کا چلان پیش کیا، پولیس ذمہ دار ہے نا سر. 8 لوگ گرفتار ہیں. اس پنجاب پولیس کا تعلک کس گورنمنٹ کے ساتھ ہے سر؟ پنجاب بالکل ہم بالکل الٹیمیٹلی پنجاب گورنمنٹ اس سرکل میں آتی ہے. گرفتار نہ کرتے ہم، آپ آرڈر دینے والوں کو گرفتار نہیں ہوا کوئی. نہیں تو یہی تو بات ہے، یہی تو گرفتاری کی وجہ ہے. اگر وہاں میجسٹریل پاورز کا آفیسر یہ آرڈر دے رہا ہوتا تو پھر سچویشن اکثر مختلف ہوتی. جب فائر آیا اور فائر گیا تو ساری سچویشن لڑائی میں تبدیل ہو گئی. اور اس کے علاوہ جو کیلکولیشنز ہوئی، جو وہاں پہ سکفلز ہوئی، ان سب تمام کی ویڈیوز موجود ہیں. 46 لوگ اس وقت گرفتار ہیں. ہر ایک کے پاس رائٹ آف جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق انسانی حکومت مانگتی ہے نا تو آپ اعتراض کرتے نہیں، وہ غیر قانونی. یہاں پہ اگر سر مانگتے ہیں ایک پیرامیٹر ہے پوری دنیا میں، پاکستان میں ایک پیرامیٹر ہے. جہاں تک سندھ گورنمنٹ کا یہ ریزالو ہے کہ یا تو وہ کہہ دیں کہ کراچی میں بالکل ہم تھا اور ہم نے غلطی کی بلایا. دیکھیں قانوناً رینجرز کے پاس یہ طاقت اور آئینی جو ہے وہ جورسڈکشن موجود ہے جس پہ وہ اس پیسے کو جو ٹیررزم اور ایکسٹورشن کے ذریعے اکٹھا کر کے ٹیررزم پہ استعمال ہوتا ہے اس کو وہ انویسٹیگیٹ کرے، اس کو وہ فائنڈ آؤٹ کرے اور ملزمان کو گرفتار کرے. جہاں تک ایف آئی اے اور نیب کا تعلق ہے، کرپشن کا تعلق ہے، تو چوہے نثار صاحب اپنی تقریر میں کہہ چکے ہیں کہ یہ ان کا ایمبٹ نہیں ہے. یہ ایمبٹ نیب اور ایف آئی اے کا ان کا ویو ڈفرنٹ تھوڑا سا ڈائگریس کر کے میرا صرف یہ پوائنٹ ہے، ان کی ایف آئی آر بذات خود، اس ایف آئی آر کو اگر آپ پڑھیں تو وہ ایک مذاق ہے. دیکھیے میں نے یہ بات بار بار اچھی نہیں لگتی، میں پاکستان فوج کی ٹیم فائرنگ ٹیم کا کپتان ہوں. مجھے کہا گیا کہ میں نے بے دریغ کلیشنکوف سے فائرنگ کی اور 4 اپنے لوگ مار دیے. تو کیا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان فوج کی لیاقت، فوج کی پرفارمنس کے اوپر نہیں ہوگا کہ ایک آدمی جو پاکستان ملٹری اکیڈمی میں انسٹرکٹر رہا، وہ تو آپ کا ذاتی فیل ہے نا، اس کو فوج کے ساتھ لنک کرنے کی لنک اس لیے ہوتا ہے کہ اگر میں دن دہاڑے فائرنگ کر کے کسی سپاہی آپ نے میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف پہ قتل کر آپ نے 8 وزیروں پہ ان کے ایف آئی آر کرو تو ملک سے باہر دے. تو یار اس طرح سے نہ کریں. تو آپ ہم پہ مار رہے ہیں تو مطلب پھر مان لیجئے نا کہ آپ نے پہلے جھوٹا بنایا. آپ نے پہلے بنایا، آپ نے اپنی ایف ہم تو ہماری ایف آئی آر تو مہینے بعد. خدا کا نام مانے 18 جون کو آپ کی ایف آئی آر رجسٹر ہوئی، ہماری 28 اگست کو ہوئی. اپلیکیشن کب آئی؟ ہماری اپلیکیشن تو لی تیسرے دن آ گئی. نو سر کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان گٹھ جوڑ ہے اور یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں. لیکن آج کی جو صورتحال ہے یہ محسوس ہوتا ہے کہ گٹھ جوڑ یا تو تھا نہیں، اور اگر تھا تو آج وہ ختم ہو گیا. شاہد صاحب آپ سے زیادہ کون باخبر ہوگا کہ اس ساری کارروائی اور اس کو کام کو کروانے کی اصل قوت متحرکہ کون ہے؟ میں لوری ہوں اور ماڈل ٹاؤن کے اندر ایک بڑا سانحہ گزرا تھا. مجھے ان لواحقین نے جو مقدمہ درج کرایا اور ان کو جو تفتیش جس طرح کی گئی، انہیں اس کے اوپر اعتبار نہیں ہے. میرے ذاتی طور پہ بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے. پاکستان میں ایک آدمی قتل ہو جائے، پہلے قاتل پکڑے جاتے ہیں، یہ نہیں پتا کیا جاتا کہ ان میں سے صحیح نامزد کر رہے ہیں، غلط نامزد کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تفتیش بعد میں ہوتی ہے. یہ واحد کیس ہے پنجاب پولیس کا جب سے بنی ہے کہ جناب پہلے غریبوں کا پرچہ درج نہیں ہوا، درج ہوا، پھر ایک خانہ ساز اس کی انکوائری ہوئی.
چوہدری صاحب اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بہتر ہے کہ اسی وقت ان لوگوں کے کہنے کے مطابق آپ تفتیش ہونے دیں, ان کا دل ٹھنڈا. کون کرے گا تفتیش؟ نہیں, یہی تو حکومت ہے, یہی تو حکومت ہے. الٹیمیٹلی پھر پولیس ہی مجھے نہیں, پولیس پنجاب کی ناٹ ایٹ آل. ایک منٹ مجھے ذرا بات دیں, میں آپ کو بتاؤں. کبھی آپ کو نہیں چھوڑے آئی کے لوگ تھے, مختوم لوگ تھے. یار میری بات کیوں تفتیش بار بار سننے دیں, تفتیش کیوں بار بار تبدیل ہوتی ہے؟ اگر لواحقین کرنے والوں کی اور اعتماد تفتیش تبدیل ہو جاتی ہے, کیوں تفتیش ان کے کہنے کے مطابق تبدیل نہیں کی جا رہی؟ یار آپ کیا سمجھتے ہیں, مجھے نہیں پتا. جواب لے لینا. ہاں, کیا چیز کا چاہ رہے ہیں کہ ان کی تفتیش تبدیل کی جائے؟ میں کہتا ہوں ان کے خواہش کے مطابق جو آفیسر وہ نامزد کریں پاکستان کے اندر کمپیٹنٹ, اس کے مطابق تفتیش کرا دیں. یس, نہیں کیا مطلب آپ یہ گزارش کی تھی یعنی وہ جن کے گھر ہیں پنجاب کے صوبے سے باہر. یہ میں کہہ رہا ہوں, نہیں باہر. ہی از فرام پنجاب, ہی از اے ریزیڈنٹ. وہ آپ کا خاص الخاص آدمی ہے. اس کا سب کا ریکارڈ جاوید چودھری صاحب آپ کو نہیں پتا ان کا سب کا ریکارڈ. ہم نے صرف نہیں سر یار سن لینا, ہم نے کہا جو پولیس آفیسر ہیڈ کرے. چلیں یہاں میں ایک اور چیلنج دے کے چاہتا ہوں, ریکارڈ ایک بات کہہ کے چاہتا ہوں. احسن اقبال صاحب سے پوچھ لیں اور جنرل قادر بلوچ سے پوچھ لیں. 3 ناموں پہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا. ہم نے کہا انہوں نے 3 نام پروپوز کیے, وہ چٹ میرے پاس آج تک ہے. کون کون سے نام؟ مجھے زبانی یاد نہیں ہے. یہ جو اب ایف آئی اے میں ہیڈ کر رہے ہیں, شاہد حیات اور 2 اور افسر تھے بلوچستان کے. ان پہ نام ایگری ہو گیا تھا. میری عرض تو سن لیں. وقت ختم ہو گیا سر. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی کی مصیبت سے محفوظ رکھیں. اللہ حافظ.